इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत, इसका शान नज़ूल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, जब उनका बचपन में वसाल हुआ, सबसे बड़े साहबजादे हजरत कासिम, थोड़ी सी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हमजा, आपकी 4 साहबजादियां और 3 साहबजादे हैं। 4 साहबजादियां। ये कुरान और सुन्नत का मामला है, कुरान और सुन्नत का मसला है। कुरान इस पर शाहिद है। या अय्युहन नबियो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, जो पर्दे की आयात हैं। महबूब, अपनी अज़वाज से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो। अगर बेटी एक होती तो बिनात का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता। अगर जोजा एक होती तो अज़वाज का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाता। अज़वाज ये भी जमा है, बिनात ये भी जमा है। तो कुरान कह रहा है कि नबी की एक बेटी नहीं बल्कि 3 से ज्यादा बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं आपकी पहली औलाद हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसे आपको अबुल कासिम की कुनियत के साथ याद किया जाता है। ये हजरत कासिम आपकी पहली औलाद हैं। उसके बाद हजरत ज़ैनब, फिर हजरत रुकैया, फिर हजरत उम्मे कुलसूम, और फिर चौथी बेटी वो सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। और फिर 5वें साहबजादे वो हजरत अब्दुल्ला, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। और फिर आपके दूसरे बेटे जो कि हजरत मारिया किब्तिया के बतन से हैं, वो हैं हजरत इब्राहिम। पहली सारी औलाद 4 बेटियां और 2 बेटे, ये सारे हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से पैदा हुए हैं। ये सारी औलाद, 4 बेटियां हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, ये हजरत खतीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुए हैं। और हजरत इब्राहिम, ये हजरत मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुए हैं। हजरत मारिया किब्तिया ये लौंडी हैं। और 8 हिजरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं और साथ ही वसाल हो जाता है। बाकी सारी औलाद जो सैयदा खतीजतुल कुबरा के बतन से है वो मक्के में पैदा हुई और हजरत इब्राहिम के मदीने में पैदा हुए। और फिर आपकी 4 साहबजादियां हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल और हजरत खतीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल है जब आपका निकाह होता है। और सिर्फ हजरत अब्दुल्ला और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो हस्तियां हैं जो ज़हूर नबुव्वत के बाद, ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हो रही हैं। ऐलान नबुव्वत के बाद पैदा हो रही हैं। बाकी सारी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाए हजरत इब्राहिम के, ये ऐलान नबुव्वत से पहले, बेसत से पहले पैदा हुए हैं। ये आपकी औलाद है। तो जब कासिम पैदा हुए तो उनका वसाल हो गया। फिर अब्दुल्ला पैदा हुए जिन्हें तैयब और ताहिर कहा जाता है, तो उनका वसाल हो गया। जब उनका वसाल हुआ तो अब अबू जहल, अल आस बिन वाइल और दूसरे काब बिन अशरफ और दूसरे कुफारे मक्का, उन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद अबतर हो गया है। अबतर किसे कहते हैं? जो मकतू नस्ल हो, जिसकी जड़ कट जाए, बाद में जिसका कोई नाम लेवा ना हो,
یہ سارے کفار اکٹھے ہو کر جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات دل والوں کی کرتا ہوں، انسانی معاشرے کی کرتا ہوں، کہ جب کسی کی اولاد فوت ہوتی ہے، کسی بیٹے کا وصال ہوتا ہے، تو اہل محلہ، اہل وطن، رشتہ دار اس کی تعزیت کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اس کے رنج و غم میں ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن کفار مکہ، ہائے تمہاری قسمت پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے فوت ہو رہے ہیں، عبداللہ فوت ہو رہے ہیں، معاشرے کا دستور یہ ہے، اہل علاقہ کا دستور یہ ہے، رشتہ داروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، بیٹا فوت ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ وصال کر رہا ہے تو یہ مکے کے کافر، یہ رشتہ دار، یہ اہل محلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک نہیں ہو رہے، آپ کو تسلی نہیں دے رہے، بلکہ آپ پر تانوں کے تیر چلا رہے ہیں، تانوں کے تیر چلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں دے رہے، تشفی نہیں دے رہے، بلکہ آپ کی اس مصیبت پر، اس رنج و غم پر وہ خوش ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ محمد جو دین اسلام لے کر آیا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہے، شریعت لے کر آیا ہے، یہ تو ابتر ہو گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں رہی جو اس کا نام لیتی رہے گی، یہ ابتر ہو گیا ہے، جڑ کٹا ہو گیا ہے، مقتول نسل ہو گیا ہے، اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ جب یہ چلا جائے گا، اس کا وصال ہو جائے گا، معاذ اللہ جب یہ مر جائے گا، پھر دین اسلام مٹ جائے گا، اس کی توحید کا پیغام مٹ جائے گا۔ کفار مکہ نے جب یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں پیغام لے کر جا، محبوب ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، مقتول نسل کہہ رہے ہیں، جڑ کٹا کہہ رہے ہیں، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں محبوب مقتول نسل تو نہیں، مقتول نسل یہ ہوں گے۔ انہیں ناز ہے اپنی اولاد پر۔ کفار مکہ دو چیزوں پر ناز کرتے تھے، ایک اپنی کثرت اولاد پر، کثرت اولاد پر وہ ناز کرتے کہ ہمارے بیٹے بہت زیادہ ہیں۔ ابو جہل کے خود 8 بیٹے تھے، العاص بن وائل کے بہت سارے بیٹے تھے۔ یہ کفار مکہ اپنی اولاد پر، اپنی نرینہ اولاد، بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور دوسری بات اپنے مال دولت سرداری پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب محبوب کے بیٹے عبداللہ کو بھی اٹھا لیا، ابراہیم کو بھی اٹھا لیا، قاسم کو بھی اٹھا لیا، تو کافر کہنے لگے یہ اب ابتر ہو گیا ہے، مقتول نسل ہو گیا ہے، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کا کوئی جانشین نہیں رہے گا جو اس کے پیغام کو آگے لے کر جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان شانک هو الابتر، محبوب یہ جو تیرے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جو تیرے ساتھ اراد رکھتے ہیں، جو تجھے ابتر کہتے ہیں، محبوب ابتر تو نہیں، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں ابتر یہ ہے، ابتر یہ ہے، مقتول نسل یہ ہے۔ اور پھر اس کا اعلان، اللہ رب العزت کا اعلان کیسے واضح ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ابتر یہ ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ نے انہیں ابتر کہا ہے، ان کے تو 8 بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھنا جو میرے رب نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، اللہ نے انہیں مقتول نسل کہہ دیا ہے، بے شک ان کے 8 سے لے کر 100 تک بیٹے ہوں، لیکن یہ ابتر ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور مجھ محمد کا نام قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تجھے ابتر کہتے ہیں، تجھے مقتول نسل کہتے ہیں، تجھے جڑ کٹا کہتے ہیں۔ محبوب نہ تو جڑ کٹا ہے، نہ تو مقتول نسل ہے، نہ تو ابتر ہے، دیکھنا تیرا نام رہے گا اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 8 بیٹے ہیں ابو جہل کے، لیکن نام و نشان کوئی نہیں۔ العاص بن وائل کے بیٹے ہیں، کثرت اولاد ہے، لیکن نام لینے والا کوئی نہیں۔
اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے، یہ اپنے اولاد پر، اپنے بیٹوں پر فخر کرتے ہیں کہ ان بیٹوں سے ہماری نسل چلے گی۔ محبوب انا اعطینک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کیسی کوثر عطا کر رہے ہیں؟ جس کوثر کی وجہ سے محبوب تیری نسل کو آگے بقا ملے گی۔ اب اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد رسالت ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد کتاب ہے، کوثر سے مراد انبیاء کی کتابیں ہیں، کوثر سے مراد شریعت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد صحابہ ہیں، کوثر سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کوثر سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کوثر سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور امت کے علماء ہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک کی آیات کی طرف توجہ کریں، غور کریں، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو پچھلی آیت، آخری آیت ہے، وہ پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، وہ پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اور آخری آیت کی تفسیر کرنے والی پہلی آیت ہے۔ محبوب یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں، میں تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں تو ابتر ہو جائے گا، مقتول نسل ہو جائے گا، میں تجھے بیٹی فاطمہ دیتا ہوں جس سے تیری نسل چلے گی۔